السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، آمين या रब्बल आलमीन। आगाज होता है जी सूरत अल अहकाफ का, जो कि मक्की सूरा है। कुरान के अंदर इसका 66 नंबर है और नजूल के एतबार से 46 नंबर है इसका। रकू इसके 4 हैं, आयात इसकी 35 है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगाज इसका हरूफ मुक़त्तात से होता है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, हामीम तंजीलुल किताबि मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये किताब अल्लाह गालिब हिकमत वाले की तरफ से नाजिल की गई है, जो सब पर गालिब और कमाल हिकमत वाला है। यानी ये किताब जो है, ये कुरान, ये इस किताब का नाजिल करना अल्लाह ताला की तरफ से है, जो सब पर गालिब और कमाल हिकमत वाला है। हमने आसमानों, जमीन और जो कुछ इन दोनों के दरमियान में है, सब चीजों को हकीकी मसलहत की बिना पर एक मुकर्ररा मुद्दत तक के लिए पैदा किया है। यानी वो मुद्दत जो क़यामत का वक्त है, उस वक्त के तक के लिए पैदा किया है। और उसके बाद अल्लाह ताला इन सारों को मुकम्मल तौर पर वापस लपेट लेंगे। और जो काफिर हैं, वो इस चीज से एराज कर जाते हैं, जिससे उन्हें डराया जाता है। किससे? आखिरत के दिन से, क़यामत के दिन से, अल्लाह ताला के अदल से। इस दिन से वो मुंह मोड़ लेते हैं। ए नबी, आप उनसे कहिए, भला देखो, अल्लाह के सिवा जिन्हें तुम पुकारते हो, मुझे दिखाओ तो सही कि जमीन की क्या चीज उन्होंने पैदा की है, या आसमानों की तख्लीक में इनका कुछ हिस्सा है। कोई ऐसा है जिसने आसमान को बनाया हो? अगर तुम सच्चे हो तो इससे पहले कि कोई किताब इलाही या इल्मी रवायत मेरे पास लाओ। कोई ऐसी चीज है जो तुम्हारे पास दलील के लिए साबित कर सको? तो ऐसी चीज, कोई अकली दलील लेकर आओ जिसे अकल समझ सके। ऐसी कोई दलील लेकर आओ। फिर रब्बे कायनात ने फरमाया, और उस शख्स से बढ़कर और कौन गुमराह होगा जो अल्लाह को छोड़कर उन्हें पुकारता है, जो क्यामत तक उसे जवाब नहीं दे सकते, बल्कि वो उनकी पुकार ही से बल्कि वो उनकी पुकार ही से बेखबर है। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि और जब लोग इकट्ठे किए जाएंगे तो वो उनके दुश्मन बन जाएंगे और उनकी इबादत का इनकार कर देंगे। और जब उन पर हमारी वाज़ेह आयात पढ़ी जाती हैं, तो काफिर इस हक के बारे में जो उनके पास आ चुका है कहते हैं कि ये तो एक सरी जुर्म, एक ये सरी जादू है, खुल्लम खुल्ला जादू है। यानी खुल्लम खुल्ला जादू है, छुपा हुआ नहीं। एक होता ना कि छुप कर जादू करना, तो वो कहते थे कि ये तो सरी जादू है, हमें साफ नजर आ रहा है कि ये जादू है, इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है। हम होता ना कि समटाइम्स हम किसी को झुठलाने के लिए कहते हैं कि नहीं, कहीं तुमने जादू तो नहीं कर दिया। वो कहते हैं कि बल्कि ये तो सरी खुला जादू है, हम तो जानते हैं कि असल से तुम ये जादू कर रहे हो। अल्लाह ताला ने फरमाया यहाँ पर खास तौर पर कि और जब उन पर हमारी आयत पढ़ी जाती हैं, तो काफिर इस हक में जो उनके पास आ चुका है कहते हैं कि ये तो खुला खुला जादू है। फिर अभी कायनात ने फरमाया, या ये कहते हैं, कह देते हैं कि ये खुद ही इसने बना लिया, यानी कि खुद साख्ता कलाम है इसका, ये खुद से बनाया हुआ कलाम है। ए नबी, आप इनसे कहिए, अगर मैंने खुद बना लिया है तो तुम मुझे अल्लाह ताला की गिरफ्त से बचाने की कुछ भी ताकत नहीं रखते। मेरे लिए अल्लाह ही काफी होगा जो मुझे सजा दे देगा। जिन बातों में तुम लगे हुए हो, अल्लाह उन्हें खूब जानता है। मेरे और तुम्हारे दरमियान वही गवाही देने के लिए काफी है, और वो माफ कर देने वाला और रहम करने वाला है। ए नबी, आप उनसे कहिए, मैं कोई निराला रसूल नहीं हूं। मैं ये भी नहीं जानता कि मुझसे क्या सलूक किया जाएगा और तुमसे क्या। मैं तो इसी हुक्म की पैरवी करता हूँ जो वही मेरी तरफ किया जाता है। और मैं तो महज एक वाज़ेह तौर पर डराने वाला हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ एक डराने वाला हूँ जो अल्लाह ताला की तरफ से, अल्लाह ताला ने जो आखिरत के दिन से हम सबको डरा दिया, क्यामत के दिन से, वो डराने वाला हूँ।
خارجہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ام علا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عورت انصاری تھی جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی۔ اس نے کہا جب انصار نے مہاجرین کی آبادکاری کے لیے قرعہ ڈالا تو عثمان بن مظعون کے نام کا قرعہ نکلا۔ وہ ہمارے پاس رہنے لگے، بیمار ہوئے تو ہم نے ان کی تیمارداری کی، آخر ان کا انتقال ہو گیا۔ ہم نے انہیں کفن پہنایا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے۔ میں نے کہا ابو صاحب اور یہ عثمان بن مظعون کی کنیت تھی، اللہ تم پر رحم کرے۔ میں اس بات کی گواہی دیتی ہوں کہ اللہ نے تمہیں عزت دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا تجھے کیسے معلوم ہوا کہ اللہ نے اسے عزت دی؟ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے معلوم نہیں۔ تب آپ نے فرمایا عثمان بن مظعون کی موت واقع ہو گئی اور مجھے اس کی بھلائی کی امید ہے، لیکن یقین کے ساتھ میں بھی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اللہ کی قسم اللہ کا رسول ہوں، لیکن میں یہ بھی نہیں جانتا کہ مجھ سے کیا سلوک کیا جانے والا ہے۔ ام اعلیٰ کہنے لگی اللہ کی قسم اس کے بعد میں کبھی کسی کی ایسی تعریف نہیں کروں گی۔ میرے لیے یہ بات بڑی پریشان کن تھی۔ جب میں سوئی تو میں نے خواب میں دیکھا کہ سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا ایک چشمہ جاری ہے۔ میں رسول اللہ کے پاس آئی اور اپنا یہ خواب بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا عمل ہے، یعنی اس کا ثواب صدقہ جاریہ کے طور پر انہیں ملتا رہے گا۔ سبحان اللہ! یعنی آپ لوگ بھی اگر اپنی زندگی کے اندر کوئی ایسا صدقہ جاریہ چھوڑ جائیں تو یقیناً انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہمارے مرنے کے بعد ایسے ہی وہ چشمہ جاری رہے گا، یعنی جس کا پانی چرند پرند، زمین کی کھیتی اور انسان حیوان ہر کسی کو پہنچے گا، ہر کسی کی پیاس کو بجھائے گا، اور جس جس کی پیاس کو بجھائے گا وہ تمام کے تمام وہ تمام کے تمام حشرات، جانور، پرندے، انسان جب جب اللہ کا ذکر کریں گے، اور ان کی زبان جب خشک ہوتی تھی اور وہ پھر ان کی خشکی، ان کی پیاس کو بجھانے کے لیے وہ پانی نے ہیلپ کیا، اور ان کے پھر یقیناً انڈائریکٹلی ہمارے ان کے تمام اچھے عمل کا بدلہ ہمیں ملے گا۔ ڈائریکٹلی نہیں میں کہہ رہی کہ ڈائریکٹلی آپ کو ملے گا، لیکن وہ پیاس بجھانے کے بعد اس کے جسم میں جو طاقت آئی، اس طاقت کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کے ہر ہر اچھے کا عمل کا ہمیں بھی یقیناً بدلہ دے گا۔ دیکھیں جو عمل کا بدلہ ہوتا ہے، جو صدقہ جاریہ ہوتے ہیں نا، وہ انڈائریکٹلی آپ کو ملتے ہیں، ڈائریکٹلی آپ کو نہیں ملتے۔ کہ اگر آپ یہ کہیں کہ جیسے کوئی انسان قرآن پڑھ رہا ہے تو اس کے قرآن پڑھنے کا ایگزیکٹلی وہی اجر و ثواب اس کے مرنے والے کو بھی ملے، نہیں۔ یعنی کہ مرنے والے کے لیے، جس کے لیے وہ لوگ اکثر اوقات لوگوں کی یہ وہم و گمان میں ہوتا ہے کہ ہم پڑھیں گے تو جو مر گیا اس کو بالکل ایگزیکٹ یہی ثواب ملے گا، ایسا نہیں ہوتا، انڈائریکٹلی ملتی ہیں چیزیں۔ ہمارا یقین اور عقیدہ اس پر ہونا چاہیے۔ اگر ہمارا عقیدہ اور یقین غلط سمت میں نکل گیا تو جو ہمیں ثواب اور عزت اور مرتبہ ملنا ہے وہ بھی نہیں ملے گا۔ اس لیے اپنی سمت کو درست کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا کہہ دو، کیا تم نے دیکھا کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہو اور تم نے اس کا کفر کیا، حالانکہ اس جیسے کلام پر بنی اسرائیل کے ایک گواہ نے گواہی بھی دی، پھر وہ ایمان لے آیا اور تم نے تکبر اختیار کیا، یقیناً اللہ تعالیٰ ظالم کو کبھی بھی ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ کبھی بھی ظالم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہاں پر جس کی ذکر کیا گیا ہے بنی اسرائیل کے شاہد سے مراد عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ بنی اسرائیل میں سے شہادت دینے والے تھے، یعنی اس قول سے 3 قول مراد ہیں۔ یہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس بنا پر بعض نے اس آیت کو مدنی قرار دیا اور بعض نے مکی قرار دیا۔ مکہ میں رہنے والا کوئی اور بنی اسرائیل شخص تھا جس کا ہمیں علم نہیں، اور یہ بھی ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام ہے، اس سے مراد موسیٰ علیہ السلام ہے۔ عبداللہ بن سلام کے بھتیجے سے روایت ہے کہ جب باغیوں نے سیدنا عثمان بن عفان کو شہید کرنے کا ارادہ کیا تو عبداللہ بن سلام ان کے پاس گئی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ کی مدد کے لیے آیا ہوں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم باغیوں کے پاس جاؤ اور انہیں مجھ سے دور رکھو، تمہارا باہر رہنا اندر رہنے سے زیادہ مفید ہے۔ پھر عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے پاس آئے اور ان سے کہا لوگوں جاہلیت میں میرا نام حسین تھا، ہاں سعود یا نون،
तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा नाम अब्दुल्ला रखा, और अल्लाह की किताब में कई आयत मेरे बारे में नाजिल हुई। फिर उन्होंने ये आयत पढ़ी, वशाहिद शाहिदुम मिन बनी इसराईला अला मिस्लिही फआमन वस्तकबरतुम इन्नल्लाह ला यहदिल कौमल ज़ालिमीन। ये आयत मेरे बारे में उन्होंने कहा कि नाजिल हुई। तो उन्होंने क्या कहा, सुनो, अल्लाह ताला की एक तलवार है जो तुमसे पोशीदा है, और इसी शहर में फरिश्ते तुम्हारे पड़ोसी बने हुए हैं। ये वही शहर है जहां तुम्हारे नबी आए थे। लिहाजा इस शख्स सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन को कत्ल करने के बारे में अल्लाह से डर जाओ। अल्लाह की कसम, अगर तुमने उसे कत्ल किया तो तुम्हारे हमसाए फरिश्ते तुम्हारे हाथ से रुखसत हो जाएंगे, और अगर अल्लाह की छुपी हुई तलवार निकल आई तो क्यामत तक म्यान में नहीं जाएगी। बाकियों ने अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तकरीर सुनकर कहा, इस यहूदी को भी मार डालो और उस्मान को भी मार डालो। अब्दुल्ला बिन सलाम के मुतालिक यहूदियों का तबसरा क्या था? वो कहते थे कि सईदना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाए तो अब्दुल्ला बिन सलाम आपके पास हाजिर हुए और चंद बातें पूछने के बाद इस्लाम के लिए आए। फिर कहने लगे, अल्लाह के रसूल, यहूदी लोग बहुतान तराश हैं। आप इनसे मेरा हाल पूछना, मगर उन्हें मेरे मुसलमान होने की खबर ना करना। देखिएगा, इस बात को समझिएगा। तो यहूदी आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, अब्दुल्ला बिन सलाम तुम्हें कैसा आदमी है? वो कहने लगे, हम सबसे अच्छा और अच्छे का बेटा, हम सबसे अफजल और अफजल का बेटा। आपने पूछा, अगर वो मुसलमान हो जाए तो क्या तुम भी मुसलमान हो जाओगे? कहने लगे, खुदा ना करे, अल्लाह उसे इस्लाम से महफूज रखे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे दोबारा यही सवाल किया और यहूद ने फिर यही जवाब दिया। अब अब्दुल्ला बिन सलाम, जो वहीं छुपे बैठे थे, शहादतें पढ़ते हुए बाहर निकल आए। यहूदी ये कलमा सुनकर कहने लगे, अब्दुल्ला, तू हम सब से खराब आदमी और खराब आदमी का बेटा है। और उन्हें बुला भला कहने लगे। अब्दुल्ला बिन सलाम ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, मुझे इसी बात का डर था कि उसने ऐसा ही किया, उन लोगों ने ऐसा ही किया। फौरन ही अपनी बात से मुकर गए। बहरहाल जी, ये इस बात को बताने का मकसद क्या था कि अल्लाह ताला ने ये आयत अब्दुल्ला बिन सलाम, जो कि बनी इसराइल में से थे, उनको जब वो इस्लाम उन्होंने कबूल किया तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि इसमें यहाँ पर अल्लाह ताला ने उनका तस्करा किया कि अल्लाह ताला की जानिब से हो, और कह दो कि तुमने देखा कि अगर ये अल्लाह की जानिब से हो और तुमने उसका कुफ्र किया, हालांकि इस जैसे कलाम पर बनी इसराइल के एक गवाह ने गवाही भी दी है, फिर वो ईमान ले आया और तुमने तकब्बुर इख्तियार किया, यकीनन अल्लाह ताला जालिम लोगों को हिदायत नहीं देता। और काफिरों ने ईमान वालों के मुतल्लिक कहा कि अगर ये दीन कुछ भी बेहतर होता तो हमसे पहले इसकी तरफ ना आते। तो वो हमसे पहले इस दीन की तरफ ना आते। जब उन्होंने इससे हिदायत नहीं पाई तो जरूर वो कहेंगे, ये तो पुराना झूठ है, और इससे पहले मूसा की किताब रहनुमा और रहमत थी, और ये तस्दीक करने वाली किताब अरबी जुबान में है, यानी उन किताबों की तस्दीक करने वाली है, ताकि जिन लोगों ने जुल्म किया वो इन्हें डराए और नेकी करने वालों के लिए खुशखबरी हो। यकीनन जिन लोगों ने कहा कि अल्लाह ताला हमारा रब है, फिर साबित कदम रहे, तो उन पर ना कोई खौफ है और ना ही वो गमगीन होंगे। यही लोग जन्नत वाले हैं, उसमें हमेशा रहने वाले हैं, उन आमाल की जजा में जो वो किया करते थे। और हमने इंसान को अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक की ताकीद की। उसकी माँ ने नागवारी की हालत में उसको पेट में रखा, और नागवारी की हालत में ही उसको जन्म 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 दिया, और उसके हमल का और उसके दूध छुड़ाने का जमाना 30 माह का है। अच्छा, ये जो है ना 30 माह का, ये वाला अरसा, इसके अंदर प्रेगनेंसी का टाइम पीरियड भी शामिल है, इसलिए ये 30 माह बनते हैं। ठीक है, देखें, 2 साल का लगाएं, 24 मंथ्स, और फिर इसके अंदर आप वो डालें, प्रेगनेंसी के मंथ्स भी डालें, क्योंकि 7th मंथ के बाद जो है ना, वो कुछ लोगों के बच्चे 7वें महीने में भी हो जाते हैं, किसी का 8वें महीने में, 9वें महीने में, तो मिनिमम टाइम पीरियड भी डाला गया। तो इसलिए यहाँ पर 30 माह है। कोई ये ना सोचे कि कहीं वो 2.5 साल का अरसा या 3 साल का अरसा, ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ तक कि जब वो अपनी पूरी ताकत को पहुंचा और 40 साल की उम्र को पहुंच गया, उसने कहा, ऐ मेरे रब, मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी इस नेमत का शुक्र अदा करूं जो तूने मुझ पर और मेरे वालिदैन पर इनाम फरमाई, और ये कि मैं ऐसे नेक अमल करूं जिससे तू राजी हो जाए और मेरे लिए मेरी औलाद की इस्लाह कर दे। बिलाशुबा मैंने तेरी तरफ तौबा की और यकीनन मैं मुसलमानों में से हूँ। यही लोग हैं जन्नत वालों में, हम सबसे अच्छे अमल उनसे कबूल करते हैं जो उन्होंने किए, और उनकी बुराइयों से हम दरगुजर करते हैं। जन्नत वालों में होंगे सच्चे वादा के मुताबिक जो उनसे किया जाता था।
और जिसने अपने माँ बाप से कहा तुम पर अफसोस है, क्या तुम दोनों मुझे यही धमकी देते रहोगे कि मैं कब्र से निकाला जाऊंगा, हालांकि मुझसे पहले भी कौमें गुजर चुकी हैं। और वो दोनों अल्लाह ताला से फरियाद करते हैं कि तेरी बर्बादी हो, ईमान ले आ, अल्लाह अल्लाह ताला का वादा बिलाशुबा सच्चा है। तो वो कहता है कि तो पहले लोगों की फर्जी किस्सों के सिवा कुछ नहीं, यही लोग हैं जिन पर अल्लाह ताला की बात साबित हो चुकी, जिन्हों इंस के इन ग्रोहों में जो उनसे कबल गुजर चुके हैं, यकीनन वो खसारा पाने वाले थे। और हर एक के लिए दर्जात होंगे उनके अमाल के लिहाज से जो उन्होंने किए, और ताकि अल्लाह ताला उन्हें उनके अमाल का पूरा पूरा बदला दे, और उन पर जुल्म नहीं किया जाएगा। और जिस दिन काफिरों को आग के सामने पेश किया जाएगा, तुम अपनी नेकियां अपनी दुनिया की जिंदगी में ले चुके और उनसे फायदा उठा चुके। हम चाहते हैं कि दुनिया के अंदर हमें क्यों नहीं फायदा मिल रहा, हमें इज्जत और मर्तबा और हमारा वो राइट क्यों नहीं मिल रहा जो हमें मिल रहा है। तो सोचिए कि अल्लाह ताला ने हमें हमारी नेकियों को हमारे लिए आखिरत के लिए संभाल रखा है। अल्लाह ताला ने जिनको दुनिया में सब कुछ दे दिया, उनको नेकियों का बदला दुनिया में ही दे दिया। अपनी नेकियां अपनी दुनिया की जिंदगी में ले चुके और उनसे फायदा उठा चुके। और आज तुम्हें तौहीन के अजाब से बदला दिया जाएगा, इस वजह से कि तुम नाहक जमीन में तकब्बुर किया करते थे, और इसलिए कि तुम फरमानियां किया करते थे। हर हर इंसान को अल्लाह ताला पूरा पूरा देगा, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करेगा। जिस भी गैर मुस्लिम ने नेकी की होगी, उस नेकी के एवज मेरे रब उसको दुनिया के अंदर ही मेरा रब उसको सब कुछ अता कर देगा। उसको अल्लाह ताला दुनिया में ही सब कुछ अता कर देगा। अल्लाह ताला उसको इतनी इज्जतें देगा, उसको माल, इज्जत, दौलत, शोहरत सब कुछ अता कर देगा, और आखिरत के लिए उसके पास कुछ भी नहीं होगा। फिर मेरे रब ने फरमाया, और आद के भाई को याद करो जब उसने अहकाफ में अपनी कौम को खबरदार किया, और खबरदार करने वाले बिलाशुबा उससे पहले भी और उसके बाद भी गुजर चुके हैं। अल्लाह ताला के सिवा किसी की इबादत ना करो। उन क्या कहा कि अल्लाह के सिवा किसी की भी इबादत ना करो, अल्लाह के सिवा किसी को भी मत पुकारो। अहकाफ जो है ना, ये जो अहकाफ जो है ये हिक्फुन की जमा है। यानी इसका मतलब क्या होता है कि मीलों में फैले हुए रेत के बड़े बड़े टेले। यही इलाका कौम आद का मस्कन था, जो किसी जमाने में सरसब्ज और शादाब इलाका था। कौम आद ने इसी जगह जमीन जमीन दोज मकान बना रखे थे। जमीन दोज, अब देखिए आज हमसे टनल्स बनाने की कितनी मुश्किल है, उस वक्त कौम आद ने जमीन दोज मकान यहाँ पर बना रखे थे। ये इलाका जनूबी अरब में हजरमौत के शुमाल में वाक़ है, और आजकल वहां रेत के टेले हैं जो सैकड़ों मील तक फैले चले गए हैं। इस इलाके को आजकल रुबा खाली भी कहा कहते हैं। कोई शख्स इस सहरा में दाखिल होने की जुर्रत नहीं करता, और जो चीज इस रेत में गिर पड़े वो भी रेत में धंस कर रेत ही बन जाती है। जैसे कोई चीज नमक की कान में गिर पड़े तो वो भी नमक नमक ही बन जाती है। नमक में पड़ी रहे ना कोई चीज, अगर कुछ टाइम वो पड़ी रहेगी तो वो नमक के साथ मिलकर नमक ही बन जाएगी। अल्लाह ताला ने फरमाया यहाँ पर कि अहकाफ में अपनी कौम को बुरे अंजाम से डराया, जबकि हूद से पहले भी उन्हें डराने वाले आए और उसके बाद भी आते रहे, और कहा कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करना। इस इलाके में हूद अलैहिस्सलाम से पहले भी कई नबी आए थे और बाद में भी आते रहे। इन सब की तालीम एक ही थी। और क्या कहा गया उनसे कि बिलाशुबा मैं तुम्हें एक बड़े दिन के अजाब से डराता हूं। वो कहने लगे, क्या तुम हमारे पास इसलिए आए हो कि हमें हमारे माबूदों से दूर कर दो, हमें हमारे माबूदों से दूर कर दो? अगर तुम सच्चे हो तो जिस अजाब की हमें धमकी देते हो वो ले आओ। हूद ने कहा, इसका इल्म तो अल्लाह ताला ही के पास है। मैं तो तुम्हें वो पैगाम पहुंचा रहा हूं जो मुझे देकर भेजा गया है, मगर मैं देख रहा हूं कि तुम नादान लोग हो। फिर जब उन्होंने ये अजाब बादल की सूरत में अपने मैदानों की तरफ बढ़ते देखा तो कहने लगे, ये बादल है जो हम पर बरसेगा। कई टाइम तक, बड़े लंबे टाइम तक वहां पर बारिश नहीं हो रही थी, बड़े खुश हुए। अल्लाह ताला फरमाते हैं, बल्कि बल्कि क्या हुआ, बल्कि हुआ मस्ताजल तुम, बल्कि ये वो अजाब है जिसे तुमने जल्दी तलब किया था। एक आंधी है जिसमें दर्दनाक अजाब है, जो अपने रब के हुक्म से हर चीज को तबाह व बर्बाद कर देगी।
फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, फिर वो ऐसे हो गए कि उनके घरों के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता था। मुजरिमों के ग्रोह को हम ऐसे ही सजा देते हैं, और बिलाशुबा यकीनन हमने उन चीजों में भी उन्हें कुदरत दे रखी थी जिसमें हमने तुम्हें। सलाम अलैकुम। जी वालेकुम सलाम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाह ताला इरशाद फरमाती है कि ये वो अजाब है, ये बादल को समझ रहे हैं कि बादल इनके इनके पास खुशखबरी लेकर आया है। ये समझते हैं कि बादल ऐसा है कि ये इनके पास खुशखबरी लाया है, जबकि ऐसा नहीं। अल्लाह ताला फरमाती है कि ये हम पर बारिश बरसाने वाला बादल, वो ये समझते थे कि ये हम पर बारिश बरसाने वाला बादल है, बल्कि ये वो अजाब है जिसे तुम जल्दी तलब तुम किया करते थे। एक आंधी है जिसमें दर्दनाक अजाब है, जो अपने रब के हुक्म से हर चीज को तबाह और बर्बाद कर देगी। चनाचे वो ऐसे हो गए कि उनके घरों के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता था। मुजरिमों के ग्रोह को हम ऐसे ही सजा देते हैं, और बिलाशुबा यकीनन हमने उन चीजों में भी उन्हें कुदरत दे रखी थी जिसमें हमने तुम्हें कुदरत नहीं दी। और हमने उनके कान, आंखें और दिल बनाए थे, चनाचे ना उनके कान, ना उनकी आंखें, और ना ही उनके दिल किसी काम आए, जब वो अल्लाह ताला की आयत का इनकार कर रहे थे, और उन्हें उसी अजाब ने आ घेरा जिसका वो मजाक उड़ाया करते थे। अल्लाह ताला ने उसी अजाब में बिल्कुल वैसे ही उनको मुब्तला कर दिया। ये आंख, कान और दिल इंसान के इस काम के लिए अल्लाह ने बनाए कि हम आंखों से हक को देखें, कानों से सुने, और दिल से इसको एक्सेप्ट करें। हमारे कोई एक चीज भी हमारे काम नहीं आती, और हमने तुम्हारे आसपास की बस्तियां तबाह कर दी, और हमने फेर फेर कर अपनी आयत बयान की। ये अहले मक्का को समझाया जा रहा है कि उनके आसपास की बस्तियां हैं, शायद कि वो लौट आए। चनाचे जिनको उन्होंने कुर्ब के लिए अल्लाह के सिवा माबूद बना रखा था, उन्होंने उनकी मदद क्यों ना की, बल्कि वो उनसे गुम हो गए, और ये था ही उनका झूठ जो वो बहतान बांधते थे। और जब हमने जिन्नात के एक गिरोह को आपकी तरफ भेज दिया जो गौर से कुरान सुनते थे, मतलब लोग जो है वो जब नहीं सुन रहे थे, तो अल्लाह ताला ने जिन्नात के गिरोह को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ फेरा, वो उनकी बातें सुनते। तो जब वो उनकी उसके पास आए तो उन्होंने कहा, खामोश हो जाओ। फिर जब वो पूरा किया गया तिलावत को, तो खबरदार करने वाले बनकर अपनी कौम की तरफ लौट गए। उन्होंने कहा, ए हमारी कौम, हमने बिलाशुबा एक किताब सुनी है जो मूसा के बाद नाजिल की गई। इससे बड़ी अहम तरीन बात समझने को मिलती है कि वो भी, जिन्नात भी, उनका भी दीन है, वो भी मुख्तलिफ अदयान पर हैं। तो उन्होंने क्या कहा, जो मूसा के बाद नाजिल की गई, इसके लिए तस्दीक करने वाली है जो इससे पहले है, यानी तमाम किताबों की तस्दीक करने वाली है। एक ग्रोह ने ये बातें सुनकर, कुरान की कलाम को सुनकर, वो अपनी अपनी अवाम के अंदर गए, उनको जाके बताया। वो हक और सीधी राह की हिदायत देती है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल मायूस हो गया लोगों की दीन लाने से, इस्लाम लाने से, इस्लाम को कबूल करने से, तो अल्लाह ताला ने एक दूसरी कौम को उनकी तरफ भेज दिया, दूसरी मखलूक को भेज दिया। अगर हम भी अल्लाह की इबादत नहीं करेंगे तो अल्लाह हमसे बेहतर लोगों को ले आएगा। ऐ हमारी कौम, अल्लाह ताला की तरफ बुलाने वाले की दावत कबूल करो, और उस पर ईमान लाओ कि वो तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा और तुम्हें दर्दनाक अजाब से पनाह देगा। और जो अल्लाह ताला की तरफ बुलाने वाले की दावत को कबूल नहीं करेगा, तो जमीन में वो आजिज करने वाला नहीं है, वो अल्लाह को आजिज नहीं कर सकता, और ना ही अल्लाह ताला के सिवा उसका कोई मददगार है। यही लोग खुली गुमराही में हैं। और क्या उन्होंने नहीं देखा कि जिस अल्लाह ताला ने आसमानों और जमीन को पैदा किया, और जो उनकी तख्लीक से थका नहीं, इतनी बड़ी कायनात, इतनी बड़ी जमीन और इतने आसमान, सबको पैदा करने, तख्लीक करने के बाद मेरा रब थका नहीं, उसको ऊंग तक नहीं आई, थकावट महसूस नहीं हुई, इस पर कादिर है कि वो मुर्दों को जिंदा करे। ये तो अल्लाह के लिए कोई मुश्किल काम ही नहीं। हाँ, यकीनन वो हर चीज पर पूरी कुदरत रखने वाला है। और जिस दिन उन लोगों को जिन्होंने कुफ्र किया, आग पर पेश किया जाएगा, क्या ये हक नहीं, क्या ये सच नहीं जिसका तुम इनकार करते थे? वो कहेंगे, क्यों नहीं, वो रब्बिना, हमारे रब की कसम। अल्लाह ताला फरमाएगा, चनाचे तुम अजाब का मजा चखो, इसके बदले में जो तुम कुफ्र किया करते थे।
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر آپ صبر کریں جیسے پختہ ارادے والے رسولوں کو نے صبر کیا، اور ان کے لیے تم جلدی کا مطالبہ نہ کرو۔ جس دن یہ لوگ وہ عذاب دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، تو گویا کہ وہ دن ایک گھڑی سے زیادہ دنیا میں نہیں رہے۔ پیغام پہنچا دینا ہے تمام کے تمام لوگوں تک۔ یہ میرا اور آپ کا کام بھی ہے کہ ہم لوگوں تک قرآن کا پیغام پہنچا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ کہے ہیں وہ میرے اور آپ پر فرض ہے کہ ہم اس پیغام کو دنیا کے لوگوں کا تک، تمام کے تمام لوگوں تک پہنچا دیں۔ ہم مجاہد ہیں، اور مجاہد کبھی بھی، جہاد کرنے والے کبھی بھی بیٹھتے نہیں ہیں سکون سے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آرام کر لیں۔ آرام کاہے کا؟ انشاءاللہ جنت پہ جا کے آرام کریں گے۔ پھر کیا نافرمان لوگوں کے سوا کوئی ہلاک کیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ صرف نافرمان لوگوں کو ہلاک کرے گا۔ سورہ محمد کا آغاز ہوتا ہے جو کہ مدنی سورہ ہے، قرآن کے اندر 47 نمبر ہے اس کا، اور نزول کے اعتبار سے 95 نمبر ہے اس کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال برباد کر دیے۔ ساروں کے اعمال، چاہے جتنی بھی نیکیاں اچھائیاں کی، سب برباد کر دیا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیا اور وہ اس چیز پر بھی ایمان لائے جو محمد پر نازل کی گئی، اور وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اس نے ان سے ان کی برائیاں دور کر دی اور ان کا حال درست کر دیا۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا بلا شبہ انہوں نے باطل کی پیروی کی، اور جو لوگ ایمان لائے یقیناً انہوں نے اپنے رب کی طرف سے حق کی پیروی کی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے ان کی مثالیں بیان کرتا ہے۔ تو جب ملو ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا تو گردنیں مارنا ہے، حتیٰ کہ جب تم انہیں خوب قتل کر چکو تو مضبوطی سے باندھ دو۔ پھر اس کے بعد یہ احسان یا احسان یا فدیہ ہے، یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار رکھ دے۔ یہی حکم ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ضرور ان سے بدلہ لے لیتا، لیکن تاکہ وہ تمہارے ایک دوسرے کو آزمائے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال ہرگز ضائع نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی ان لوگوں کے اعمال کو ضائع نہیں کرتا جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارے گئے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانیاں دی۔ اللہ تعالیٰ کسی کے بھی اعمال کو کبھی بھی نہ ضائع نہیں کرتا۔ سورہ محمد کی ابتدائی صورتوں سے، ابتدائی آیات صورتوں میں، یہ ابتدائی صورتوں میں سے ہے جو ہجرت کے بعد مدینہ میں نازل ہوئیں۔ مکہ میں اسلام اور پیغمبر اسلام کے دشمن صرف قریش تھے، لیکن مدینہ جانے کے بعد جب مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی ریاست بھی قائم ہو گئی تو مسلمانوں کے دشمنوں میں اضافہ ہو گیا۔ قریش مکہ نے بھی اپنی دشمنی ترک نہیں کی۔ یہود سے اگرچہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ جاتے ہی ایک دفاعی سمجھوتا کر لیا تھا، لیکن یہود ایک عہد شکن قوم ہے، عہد کو توڑنے والی قوم ہے۔ تو ان کی ہر وقت کوشش کس سے رہتی تھی؟ قریش مکہ کے ساتھ جڑے رہتے تھے، اور قریش مکہ بھی اسی دفاعی سمجھوتے کے باوجود انہیں اپنا ہی حلیف سمجھتے تھے۔ منافقین بھی مسلمانوں کے لیے منافقین بھی مسلمانوں کے لیے آستین کا سانپ بنے ہوئے تھے، اور ان کی ہمدردیاں بھی یہود کے ساتھ تھیں، اور یہ اس لحاظ سے بھی خطرناک تھے کہ مسلمانوں کے رازوں اور تدبیروں سے یہود اور دوسرے دشمنوں کو باخبر رکھتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اللہ رب العزت نے یہاں پر جو یہودیوں کا ذکر کیا، ان کے بارے میں فرمایا، اور یہاں پر جو خاص طور پر حکم دیا گیا کہ آ، مسلمانوں جب تمہاری کافروں سے مٹ بھیڑ ہو جائے تو ان کی گردنیں اڑا دو، یہاں تک کہ بے دریغ قتل کر چکو تو تو انہیں قیدی بنا لو، اور پھر اس کے بعد یا تو تم ان پر احسان کرو یا پھر ان کو فدیہ دے کر ان کو رہا کر دو، یہاں تک کہ وہ اپنے ہتھیار ڈال دیں۔ اب مسلمانوں کو جنگ سے متعلق ہدایات دی جا رہی ہیں۔ ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس صورت کے نزول سے پہلے مسلمانوں کو جنگ کرنے کی اجازت تو مل چکی تھی، مگر ابھی تک کوئی مارکا، ابھی تک کوئی بھی ایسی جنگ ہوئی نہیں تھی۔ مسلمانوں کی جنگ کی اجازت کے سلسلے میں جو پہلی آیت نازل ہوئی تھی وہ سورہ حج کی آیت نمبر 39 ہے۔ پھر اس سلسلے میں سورہ بقرہ کی آیات 190 سے لے کر 193 تک ہوئیں۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو پوری طرح سے جنگ کرنے کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ ڈٹ کر میدان میں جنگ کرو، اور پھر ان کو مکمل طور پر ختم کر دو، ان کے پاؤں بھی اکھیڑ دو۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ اگر وہ قیدی بن کر تمہارے پاس آئیں تو پھر ان کو یا تو پھر تم ان کو فدیہ دے کر رہا کرو یا پھر احسان سے ایسے ہی رہا کر دو۔
پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور انہیں اس جنت میں داخل کرے گا، کن کو؟ جو اللہ کے راہ میں جہاد کر کے شہید ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور انہیں اس جنت میں داخل کرے گا جس کا اس نے انہیں تعارف کرا دیا ہے، سبحان اللہ۔ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو ایسی جنت میں داخل کرے گا جس کا تعارف مجھے اور میرے رب نے آپ کو اور مجھے کروا دیا ہے۔ مجھے میرے رب نے آپ کو اور مجھے کروا دیا ہے، یہ جس جنت کا تعارف میرے رب نے ہمیں قرآن میں کروا دیا، کھول کھول کر بیان کر دیا۔ کیا فرمایا؟ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ تعالیٰ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ان کے لیے ہلاکت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال برباد کر دیے، یہ اس لیے کہ انہوں نے اس کو ناپسند کیا جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ کیا وہ زمین میں چلتے نہیں کہ وہ دیکھیں ان سے پہلوں کا انجام کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان پر تباہی ڈال دی، اور کافروں کے لیے بھی اس جیسی تباہی ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ یقیناً ان لوگوں کا مددگار ہے جو ایمان لائے، اور بے شک کافروں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، انہیں اللہ تعالیٰ یقیناً ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس میں نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ مزے لوٹ رہے ہیں اور کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں، کیونکہ جانوروں کو کوئی علم نہیں، بس کھائے جا رہے ہیں، پیٹ بھرے جا رہے ہیں۔ جانور کیوں کہا؟ کیونکہ جانور اپنے آنکھ، کان اور اپنے دل کا استعمال نہیں کرتا، وہ بس اس کی زندگی کا مقصد صرف کھانا پینا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ زندگی کے مزے لوٹ رہے ہیں اور ان کا ٹھکانہ صرف آگ اور جہنم ہے۔ اور کتنی ہی بستیاں جو تمہاری اس بستی سے قوت میں زیادہ تھیں، جس نے تمہیں نکال دیا ہے، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، پھر ان کے لیے کوئی مددگار نہ تھا۔ تو کیا جو شخص اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہو اس کی طرح ہے جس کے لیے اس کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا؟ اور جنہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی، جنت کی مثال جس کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے، اس میں پانی کی نہریں ہیں جو بدلنے والا نہیں، یعنی وہ نہ اسے بدبو آئے گی نہ اس کا ذائقہ بدلے گا، اور دودھ کی نہریں ہیں جس کا مزہ تبدیل نہیں ہوا۔ سبحان اللہ، دودھ ہے نا، تھوڑے ٹائم بعد اس کا کیا ہوتا ہے؟ ذائقہ بدل جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، میرے رب نے کہا کہ دودھ کی نہریں ہیں جس کا مزہ نہیں تبدیل ہوگا، اور شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہیں، اور خوب صاف کیے ہوئے شہد کی نہریں ہیں۔ سبحان اللہ، ہم دنیا کے شہد کو دیکھتے ہیں نا کہ اس کو صاف کرنا پڑتا ہے، اس کو جالا اس کا نکالنا پڑتا ہے، جس کے اندر وہ بی ہائیو کے اندر ہوتا ہے، اس کے اندر سے ہمیں اس کو نکالنا پڑتا ہے۔ صاف کیے ہوئے شہد کی نہریں ہیں، سبحان اللہ۔ ماؤتھ واٹرنگ کا حال ہے اس وقت، کہ منہ میں پانی آ رہا ہے کہ ہم بھی وہ مشروبات پیئیں، سبحان اللہ۔ وہ خالص شہد، وہ خالص دودھ، وہ خالص نہریں، طرح طرح کے جوس، اور ان کے لیے اس میں ہر طرح کے پھل ہیں، اور ان کے رب کی طرف سے بخشش ہے۔ میرے اللہ تو ہم سب کو یہ ساری نعمتیں عطا کرنا۔ جو دنیا میں ہم تیری نعمتوں سے محروم رہ گئے، تو آخرت میں ہمیں ان نعمتوں سے محروم نہ رکھنا۔ کیا وہ اس کی طرح ہیں جو آگ میں ہمیشہ رہنے والا ہے، اور ان کو گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا تو وہ ان کی آنتیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دے گا؟ اللہ اکبر۔ اور ان میں سے بعض آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، حتیٰ کہ جب وہ آپ کے پاس سے جاتے ہیں تو ان سے جنہیں علم عطا کیا گیا کہتے ہیں اس نے ابھی کیا کہا تھا۔ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے، اور وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلے، اور جن لوگوں نے ہدایت قبول کی اس نے ان کو ہدایت میں بڑھا دیا اور ان کو تقوی عطا کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یا اللہ تو ہمیں بھی تقوی عطا فرما، ہمیں بھی تقوی نصیب فرما، ہمارے دلوں کو تقوی عطا کر، ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے پر نور کر دے، سو وہ اپنے پاس قیامت ہی کے اچانک آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ بے شک اس کی علامات تو آ چکی، پھر جب وہ ان کے پاس آ جائے گی ان کے لیے نصیحت کیسے ممکن ہوگی؟ بس آپ جان لیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اپنے گناہ کی بخشش مانگو، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے بھی، اور اللہ تعالیٰ تمہارے چلنے پھرنے کو بھی جانتا ہے اور تمہارے ٹھکانوں کو بھی۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کوئی صورت نازل کیوں نہیں کر دی گئی، چنانچہ جب کوئی محکم صورت اتار دی جاتی ہے اور اس میں جنگ کا ذکر کیا جاتا ہے، آپ دیکھتے ہیں ان لوگوں کو جن کے دلوں میں بیماری ہے، وہ آپ کی طرف دیکھیں گے ایسے شخص کی طرح جس پر موت سے غشی ڈال دی گئی ہو، بس ان کے لیے بہت بہتر ہے حکم ماننا اور بھلی بات کہنا۔
پھر جب حکم جہاد پختہ ہو جائے تو اگر وہ اللہ تعالیٰ سے سچے رہیں تو یقیناً ان کے لیے بہتر ہوگا۔ پھر بلا شبہ تم سے توقع ہے کہ اگر تم حاکم بن جاؤ تو تم زمین میں فساد برپا کر دو گے اور اپنے رشتوں کو توڑ دو گے۔ آج میں اور آپ بھی ایسے ہی کرتے ہیں، جس کے پاس مال اور دولت اور پیسہ آیا وہ رشتوں کو توڑ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حسب نسب دیتا ہے، پیسہ دیتا ہے، ہم غریبوں کو اپنے غریب رشتہ داروں کو اپنے سے بڑا دور کر دیتے ہیں۔ میرے رب فرماتے ہیں یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے، بس انہیں بہرا کر دیا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ تو کیا وہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے، یا کچھ دلوں پر ان کے تالے ہیں؟ اللہ اکبر! کہیں میرے رب نے ہمارے دلوں پر تالے تو نہیں لگا دیے؟ یقیناً جو لوگ اپنی پشتوں پر پھر گئے اس کے بعد کہ ان کے لیے ہدایت واضح ہو گئی، ان کے لیے شیطان نے ان کا عمل دنیا ان کے لیے خوشنما بنا دی اور ان کے لیے مہلت لمبی بتائی۔ یعنی تمہارے پاس بڑا وقت ہے، ابھی بڑا ٹائم ہے، ابھی عمل کر لو گے، ابھی ٹائم ہے، ٹائم ہے، ٹائم ہے، کہتے 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 مرگ موت لاحق ہو گیا۔ یہ اس وجہ سے کہ بے شک انہوں نے ان سے کہا جنہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی، کہ بعض معاملات میں ہم جلد ہی تمہاری اطاعت کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے رازوں کو جانتا ہے۔ تو کیا ہوگا جب فرشتے ان کی ارواح قبض کریں گے؟ ان کے چہروں اور ان کی کمروں پر ماریں گے۔ اللہ اکبر! اس حال میں ان کی روحوں کو قبض کیا جائے گا کہ ان کے چہروں اور ان کی کمروں پر ان پر فرشتے ماریں گے۔ سوچئے کہ وہ روح نکلنے کا عالم کیا ہوگا، کہ جب جب چہروں پر اور پشتوں پر کون ماریں گے؟ فرشتے مار رہے ہوں گے۔ وہ حال کیا ہوگا؟ موت سے راہ فرار نہیں ہے، کوئی کوئی فرار حاصل نہیں کر سکتا موت سے۔ جب یہ فرشتے ان کی جان نکالنے کے لیے آئیں گے تو وہ فرشتے لوہے کی گرزوں سے انہیں خوب مار رہے ہوں گے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد عذاب قبر ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد عالم برزخ ہے۔ لیکن یہاں پر کیا حکم کیا کہا گیا؟ کہ جب روحیں نکالنے آئیں گے تو اس حال میں نکالیں گے کہ ان کو مار مار کے ان کی روحوں کو ان کے جسم سے الگ کر رہے ہوں گے۔ کاش کہ ہم لوگ اس وقت دیکھیں کہ کس طرح سے ان کافروں اور ان مشرکوں کی روحیں نکلتی ہیں، اور ان کے جسم پر جو بیت رہا ہوتا ہے، اگر ہم وہ دیکھیں تو سارے ہی لوگ مسلمان ہو جائیں۔ میرے رب نے فرمایا یہ اس وجہ سے کہ یقیناً انہوں نے اس کی پیروی کی جس نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیا، اور انہوں نے بھی اس کی رضا کو برا جانا، اللہ کی رضا کو برا جانا ان لوگوں نے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ یا ان لوگوں نے جن کے دلوں میں بیماری ہے، یہ خیال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے کینوں کو ہرگز باہر نہیں نکالے گا، اور اگر ہم چاہیں تو ضرور آپ کو وہ سب دکھا دیں، پھر ان کے چہروں کی علامات سے آپ انہیں ضرور پہچان لو گے، اور آپ ان کے انداز کلام سے ضرور انہیں پہچان جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ تم سب کے اعمال کو جانتا ہے، اور ہم تمہیں لازماً آزمائیں گے یہاں تک کہ ہم تم میں سے جہاد کرنے والوں اور صبر کرنے والوں کو جان لیں اور تمہارے احوال کو جانچ لیں۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکا اور رسول کی مخالفت کی، اس کے بعد کہ ہدایت ان پر واضح ہو چکی تھی، وہ اللہ تعالیٰ کا ہرگز کچھ بھی نقصان نہیں کریں گے، اور جلد ہی اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ضائع کر دے گا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے اعمال ضائع نہ کرو۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکا، پھر اس حال میں مر گئے کہ وہ کافر ہی تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا۔ پھر تم کمزور نہ بنو اور نہ تم صلح کی طرف بلاؤ، اور تم ہی سب سے بلند ہو، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، اور وہ ہرگز تمہارے اعمال میں کمی نہیں کرے گا۔ اس لیے ثابت قدم رہو۔ بلا شبہ دنیا کی زندگی صرف کھیل اور دل لگی ہے، اور اگر تم ایمان لاؤ اور تم اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، وہ تمہارے اجر تمہیں دے گا، اور وہ تمہاری تمام مال تم سے نہیں مانگے گا۔ اور اگر وہ تم سے تمہارا سارا مال مانگے اور اصرار کے ساتھ مانگے تو تم بخل کرنے لگ جاؤ گے۔ اللہ نے تو آپ سے کچھ مانگا ہی نہیں، اور وہ تمہارے دلوں کے کینوں کو باہر نکال دے گا۔ سنو، تم وہ لوگ ہو کہ تمہیں بلایا جاتا ہے تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو، تو تم میں سے بعض لوگ بخل کرتے ہیں، اور جو بخل کرتا ہے بس وہ اپنے آپ ہی کے لیے بخل کرتا ہے، اپنے ہی لیے، اپنے ہی سے بخل کرتا ہے۔ اللہ کے لیے بخل مت کرو۔
جب اللہ تعالیٰ تمہیں زکوٰۃ اور صدقہ اور خیرات کرنے کے لیے حکم دیتا ہے تو تم لوگ کیا کرتے ہو؟ بخل کرنے لگتے ہو. اور اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے اور تم محتاج ہو. اور اگر تم منہ موڑو گے تو وہ تمہارے علاوہ کسی دوسری قوم کو بدل لائے گا. وہ پھر تم جیسے نہ ہوں گے. وہ اللہ کے اطاعت گزار ہوں گے، اللہ کا سننے والے ہوں گے. سورہ فتح کا آغاز ہوتا ہے جو مدنی سورہ ہے. قرآن کے اندر اس کا 48 نمبر ہے، نزول کے اعتبار سے 111 نمبر پر ہے. مدنی سورہ ہے، 4 رکوع ہیں اس کے، اور آیات اس کی 29 ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارشاد ربانی ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا. آپ نے دیکھا کہ مدنی سوراز مکی سوراز کی نسبت شارٹ ہے. جنگ احزاب کے بعد قریش کے مسلمانوں پر بالادستی کا تصور ختم ہو چکا تھا. ابھی تک بیت اللہ پر قریشی کا قبضہ تھا. مسلمان جب جب سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے، ان میں سے کسی نے حج، عمرہ یا طواف کعبہ نہیں کیا تھا، جس کے لیے ان کے دل ترستے رہتے تھے. ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے خواب میں آیا کہ آپ بہت سے مسلمانوں کو ساتھ لے کر بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں. یہ 1400 ہجری کی بات، 1400 ہجری کی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خواب دیکھا، چونکہ نبی کا خواب سچا اور وحی ہوتی ہے، تو آپ نے عمرے کا اعلان فرما دیا. اس سفر سے جنگی مقاصد نہیں تھا، جنگ کرنا مقصد نہیں تھا، لیکن اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی صحابہ کرام کو کہا کہ وہ جو محض رضائی الہی کے لیے عمرہ کرنے کی نیت رکھتا ہے تو وہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرے کے لیے چل پڑے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے سالوں کے بعد عمرے کا اعلان کیا تو مسلمانوں سے، صحابہ کرام سے تو پھر برداشت نہ ہوئی، اور اس وقت 1400 کے قریب صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل پڑے. اب اس کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ لیکن کافروں نے ان کو جانے نہیں دیا. پھر بیعت رضوان ہوا، انہوں نے مسلمانوں کو روک دیا، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ جو ہے یہاں سے واپس پلٹ جائیں، ہم آپ کو عمرہ کرنے نہیں دیں گے، اگلے سال آئیں. پھر انہوں نے یعنی کہ شرائط منوائی، لیکن اس کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ انہوں نے مسلمانوں کو مان لیا کہ یہ حقیقت میں کوئی ایک قوم ہے. پہلے تو وہ کسی کھاتے میں ہی نہیں رکھتے تھے نا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر جب یہ بات ہوئی اور پھر یہ افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا ہے، تو پھر مسلمانوں کے درمیان پھر بلبلہ اٹھا کہ ہم ان سے جا کے بدلہ لیں گے. اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت رضوان لیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ رکھے، ایک ہاتھ اپنا اس بیعت رضوان میں، اور دوسرا ہاتھ انہوں نے حضرت عثمان غنی کی طرف سے بھی رکھا، کیونکہ حضرت عثمان غنی اس وقت موجود نہیں تھے. اور یہ کیا لیا، عہد لیا کہ ہم جا کر وہاں پہ بغیر اپنے جنگی سامان کے، وہ ظاہر عمرہ کرنے آئے تھے، تو وہاں پہ لڑنے کے لیے کہ اب ہم لڑیں گے ان سے، کہ انہوں نے ہمارے سپہ سالار یعنی کہ ہماری جو وفد کا آدمی یعنی حضرت عثمان غنی کو بھیجا گیا تھا تو اس کو قتل کیوں کیا. یہ افواہ پھیلی تھی، حالانکہ ایسا ہوا نہیں تھا. تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات مان لی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ جب عمرہ کرنا انہوں نے ملتوی کر دیا، تو صحابہ کرام نے ان کی بات کو، ان کے دل میں ہوئی کہ ہم کیسے مانیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ در حقیقت یہ فتح ہے، لیکن ان کو وہ ظاہری فتح نظر نہیں آ رہی تھی. اور اللہ تعالیٰ نے بھی وہ پھر فتح مسلمانوں کو وہ کیسے دی؟ فتح مکہ کی طرح دی. فتح مکہ ان کو نواز دیا اللہ تعالیٰ نے، بغیر کسی جنگ کے ان کو دے دیا. اب اسی سلسلے میں یہ جو سورہ نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقیناً ہم نے آپ کو ایک کھلی فتح عطا کی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بخش دے آپ کو کوئی گناہ جو پہلے ہو چکا اور جو بعد میں ہوا، اور آپ پر اپنی نعمت پوری کر دے، اور آپ یہ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرے. اور اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا، زبردست مدد کرے گا. وہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں سکینت نازل کی تاکہ وہ اپنے ایمان کے ساتھ ایمان میں اور بڑھ جائیں. اور آسمانوں اور زمین کے لشکر اللہ تعالیٰ کے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے. تاکہ وہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو باغوں میں داخل کرے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور وہ ان کی برائیاں ان سے دور کر دے. اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ ہمیشہ ہی سے بہت بڑی کامیابی ہے. اور تاکہ اللہ تعالیٰ ان منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں گمان رکھنے والے ہیں، اور وہ برا گمان رکھتے ہیں. برائی کا چکر دراصل انہی پر ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کے لیے بڑی ہی بری باتیں کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ برائی در حقیقت ان کے اپنے دلوں میں ہے. اللہ تعالیٰ
اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ان لوگوں کے بارے میں، یہ برا گمان رکھتے ہیں اللہ کے بارے میں، برائی کا چکر دراصل انہی پر ہے، اور ان پر اللہ تعالیٰ غصے ہوا، اور اس نے ان پر لعنت کی، اور ان کے لیے جہنم تیار کر دی ہے، اور بہت ہی برا وہ ٹھکانہ ہے۔ اور آسمانوں اور زمین کے لشکر اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی سے سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے۔ یقیناً ہم نے آپ کو گواہی دینے والا اور بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، تاکہ تم سب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور اس کی مدد کرو، اور اس کی تعظیم کرو، اور صبح و شام اللہ کی تسبیح کرتے رہو۔ بلا شبہ وہ لوگ جو تم سے بیعت کر رہے ہیں، در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ سے بیعت کر رہے ہیں۔ یہ بیعت رضوان کا ذکر ہے، اور ان کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، چنانچہ جس نے عہد توڑا تو وہ اپنے نفس کے خلاف ہی توڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں بتایا کہ حضرت عثمان غنی کو شہید نہیں کیا گیا؟ ابھی مسلمانوں کے ایمان کو، ان کے دل کے حوصلے کو جھنجھوڑنا، اور ان کی آم، ان کی آزمائش لینا بھی مقصود تھا، بغیر سر و سامانی کے وہ لگ چلے گئے کہ ہم مان لیا انہوں نے کہ ہم جنگ کے لیے تیار ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ آپ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر رہے، بلکہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ چنانچہ جس نے عہد توڑا تو وہ اپنے نفس کے خلاف ہی توڑے گا، اور جو اس عہد کو پورا کرے گا جو اس نے اللہ تعالیٰ سے کیا، تو بہت جلد اللہ تعالیٰ اس کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ دیہاتیوں میں سے جو پیچھے چھوڑ دیے گئے، وہ اب جلد ہی تم سے کہیں گے ہمارے اموال اور ہمارے گھر والوں نے ہمیں مشغول کر دیا تھا، سو آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ یعنی جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے دیہاتیوں میں سے، وہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور انہوں نے کیا کہا؟ منافق جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا ارادہ کیا، اور آس پاس کی بستیوں میں یہ اعلان کروایا کہ جو شخص عمرے کے لیے چلنا چاہتا ہے وہ آ جائے، تو جو لوگ آپ کے پاس نہیں آئے تھے، ان میں کون سے لوگ تھے؟ ان کے آس پاس کے قبائل، جن میں غفار، مزینہ، جہینہ، اسلم اور اشجع کے لوگوں نے آپ کے ہمراہ جانے سے گریز کیا۔ یہ لوگ دراصل منافق تھے، اور اپنے خیال میں کسی بھلے وقت کے منتظر رہنے والوں میں سے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ قریش مکہ تو مکہ سے یہاں آ کر مسلمانوں کے بہت سے افراد کو میدان احد میں قتل کر گئے تھے، اب یہ مختصر سی جماعت جو ہے وہ باقی رہ گئی ہے، مختصر سی جماعت جو خود اپنی جانی دشمنوں کے گھر پہنچ رہی ہیں، خود جا رہے ہیں وہاں پہ قتل ہونے کے لیے، وہ بھلا انہیں زندہ واپس آنے دیں گے؟ اسی خیال سے انہوں نے اس سفر میں شمولیت اختیار نہیں کی۔ اس سے قبل جنگ احد کے اندر بہت سے کافروں کو قتل کر دیا گیا تھا۔ اب ان منافقوں کو لگتا تھا کہ اب یہ مسلمان وہاں جائیں گے تو یقیناً واپس لوٹ کر کوئی نہیں آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیہاتیوں میں سے جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے، وہ اب آ کر آپ سے کہیں گے کہ ہمیں ہمارے اموال اور گھر والوں کی فکر نے مشغول رکھا تھا، لہٰذا ہمارے لیے بخشش کی دعا فرمائیے۔ وہ اپنی زبانوں سے ایسی بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی۔ آپ ان سے کہیے، نبی کی کون ہے جو تمہارے حق میں اللہ کے سامنے کچھ بھی اختیار رکھتا ہو، اگر وہ نقصان پہنچانا چاہے یا نفع بخشنا چاہے، بلکہ جو تم کہہ اور کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ بلکہ تم تو یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ رسول اور مومن کبھی اپنے گھروں کو واپس نہیں آ سکیں گے، اور یہ خیال تمہارے دلوں کو بہت اچھا لگا، اور تم بہت برا گمان سوچ رہے تھے، اور تم ہی ہو ہلاک ہو جانے والے لوگ۔ تم ہی ہو، تم نبی اور رسول کے لیے ہلاکت سوچ رہے تھے، اور جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لائے تو ایسے کافروں کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ ہم نے ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کو تیار کر رکھا ہے۔ آسمان اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، جسے چاہے معاف کر دے اور جسے چاہے سزا دے، اور معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله۔ پھر رب کائنات فرماتے ہیں، جب تم غنیمتیں حاصل کرنے کے لیے جانے لگو گے تو جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے فوراً کہیں گے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے دو۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے حکم کو بدل دیں۔ آپ ان سے کہیے، تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں جاؤ گے، کیونکہ اللہ پہلے ہی ایسی بات فرما چکا ہے۔ پھر وہ کہیں گے، یہ بات نہیں بلکہ تم ہم سے حسد کرتے ہو، یہ بھی بات نہیں بلکہ یہ لوگ حقیقت کو کم ہی سمجھتے ہیں۔ فتح خیبر کا واقعہ صلح حدیبیہ کے 3 ماہ بعد محرم 7 ہجری میں پیش آیا تھا۔ جلاوطن جو یہود یہیں اکٹھے ہو کر مسلمانوں کے خلاف سرگرمیوں میں مصروف تھے، بنو نذیر بھی مدینہ سے جلاوطن ہو کر یہیں مقیم ہو گئے تھے۔ انہی کے سردار حی بن اخطب نے بنو قریظہ کے سردار کعب بن اسد کو ورغلا کر جنگ احزاب میں مسلمانوں کے خلاف عہد شکنی پر مجبور کر دیا تھا۔
اور وہ ان کے اتحادی بن گئے تھے۔ حدیبیہ کی صلح کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا کہ ان لوگوں نے کیا کیا، ان لوگوں نے سمجھا کہ ہم مسلمانوں کے اوپر چڑھائی انہوں نے لازمی سمجھی، اور انہوں نے کیا کیا کہ یہ سفر نسبتاً ان کے لیے آسان تھا، اور یہاں سے یعنی کہ وہ جو وہ کون سا غزوہ احزاب کی نسبت یہ سفر ان کے لیے آسان تھا، اور یہاں سے اموال غنیمت کی بھی بہت توقع تھی۔ حدیبیہ میں پیچھے رہ جانے والے منافقوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے 3 ماہ پہلے ہی بتا دیا کہ جب تم اس سفر پر جانے لگو گے تو پھر یہ لوگ تمہارے ساتھ جانے کے لیے فوراً تیار ہو جائیں گے، کیونکہ وہاں جان اور مال کے ضیاع کا خطرہ کم اور بہت زیادہ مال غنیمت مل جانے کی توقع ہے۔ یہ غزوہ خیبر کی بات ہو رہی ہے کہ جب وہ غزوہ خیبر ہوا نا تو ان کو تھا کہ یہ سفر بھی نزدیک کا ہے، دور نہیں ہے، ہمیں زیادہ مال غنیمت بھی مل جائے گا، مسلمانوں کا رعب بھی طاری ہو چکا ہے، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ ہم ان کے ساتھ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ اب مزید ان کے بارے میں، ان کے دل کے حال کے بارے میں اللہ نے کھول کر بیان کر دیا۔ ان کو جب کہا گیا کہ تم ہمارے ساتھ نہیں چلو تو انہیں بڑا مسئلہ ہوا۔ غزوہ خیبر میں صرف ان مسلمانوں کو ساتھ لیا گیا جو بیعت رضوان میں شامل تھے، لہٰذا جب خیبر پر چڑھائی کا وقت آئے اور یہ مسلمانوں کے ہمراہ جانے کی آرزو کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دو ٹوک لفظوں میں بتا دیجئے کہ ہم تمہیں اپنے ہمراہ نہیں لے جا سکتے، کیونکہ اللہ ہمیں اس بات سے منع کر چکا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہی صحابہ کرام کو غزوہ خیبر میں اپنے ساتھ لے گئے جنہوں نے حدیبیہ کے موقع پر آپ کے ہاتھ پر خون پر بیعت کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا احوال، ان کا ذکر اللہ رب العزت نے یہاں پر ان آیات کے اندر ذکر فرما دیا۔ پھر رب کائنات اگلی آیت پر فرماتے ہیں کہ آپ پیچھے رہ جانے والے دیہاتیوں سے کہہ دو، ان قریب تمہیں ایک انتہائی سخت جنگجو قوم کی طرف بلایا جائے گا اور تم ان سے جنگ کرو گے، یا وہ اسلام لائیں گے پھر تم اطاعت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اچھا اجر دے گا، اور اگر تم منہ موڑو گے، ابھی یعنی کہ اس موقع پر تمہیں ساتھ ہی لے کے جا رہے اس کے اندر غزوہ خیبر کے اندر، بلکہ تمہیں اگلے کے لیے جنگجو قوم کے سامنے کھڑا کرنے کے لیے حکم دیا گیا، تاکہ اب تمہیں اچھی طرح سے منافقوں کو پہچان لیا جائے کہ اتنی آسانی سے تمہیں ساری چیزیں مل جائیں، مال غنیمت بھی مل جائے، بخشش بھی مل جائے، معذرتیں بھی قبول کر لی جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو کیا کہا تھا کہ تم اطاعت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اچھا اجر دے گا، اور اگر تم منہ موڑو گے جیسا کہ تم پہلے موڑ گئے تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے گا، اور دردناک عذاب دے گا۔ غزوہ خیبر میں یہودیوں کے جو مشہور قلعے تھے جن میں 20,000 سپاہی وہاں پر موجود تھے، وہ قلعہ بند ہو گئے تھے سارے۔ اسلامی لشکر رات کے وقت خیبر کے پہلے قلعے نعم پر پہنچ گیا۔ اس وقت قلعہ والے اسلامی لشکر سے بالکل ہی بے خبر تھے اور سو رہے تھے۔ شب مارنے کی ممانعت کر دی تھی، شب خون مار کر، اچھا ہوا کیا کہ شب خون مار کر قلعہ کو فتح کرنے کا یہ بہترین موقع تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم شب خون مارنے کے خلاف تھے اور مسلمانوں کو بھی شب خون مارنے کی ممانعت کر دی تھی، لہٰذا آپ نے لشکر کو صبح ہونے تک رکنے کا حکم دیا۔ سیدہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی قوم سے لڑنے کے لیے روانہ ہوتے تو ان پر صبح تک حملہ نہ کرتے، صبح اگر ان لوگوں میں اذان کی آواز سنتے تو حملہ نہ کرتے، اور اگر اذان کی آواز نہ آتی تب حملہ کرتے، تاکہ پتہ چل جاتا یہاں پہ والے اللہ والے لوگ ہیں یا نہیں ہیں۔ جب صبح ہوئی تو یہودی کیا ہوا کہ ٹوکریاں لے کر اپنے باہر نکلے، کیونکہ وہ زراعت پیشہ تھے۔ جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو چیخ اٹھے اور کہنے لگے، اللہ کی قسم یہ تو محمد ہیں جو لشکر سمیت آن پہنچے ہیں۔ آپ نے انہیں دیکھ کر نعرہ لگایا، اللہ اکبر، خیبر کی شامت آ گئی، یقیناً ہم جب بھی کسی قوم کے آنگن میں اترے تو جن لوگوں کو ڈرایا گیا ان کی صبح اچھی نہیں ہوئی۔ پھر یہ یہودی خوفزدہ ہو کر شہر کی طرف بھاگے اور قلعہ نام میں جا کر پناہ لی۔ نام میں یہود کا صرف سامان وغیرہ تھا، کوئی بڑی فوجی قوت نہیں تھی، لہٰذا مسلمانوں نے اسے آسانی سے فتح کر لیا۔ اس کے بعد دوسرے چھوٹے قلعے بھی آسانی سے ساتھ انہوں نے فتح کیے، لیکن سب سے مضبوط اور سب سے اہم سلام بن ابی الحقیق کا قلعہ قموس تھا، جس میں یہود کا سردار اور مشہور جری پہلوان مرحب وہاں پر موجود تھا۔ قاموس پر ہر روز حملے ہوتے رہے، لیکن
اس میں شکست نہیں ہو رہی تھی ان کو، یہودیوں کو۔ اسی طرح 20 دن گزر گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل میں جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالی خیبر فتح کرا دے گا، اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت رکھتے ہیں، اور وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت رکھتا ہے۔ لوگ رات بھر اسی سوچ میں رہے کہ دیکھتے ہیں کہ کل جھنڈا کس کو ملتا ہے۔ 20 دن گزر چکے تھے۔ صبح کے وقت جب ہوا تو سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، پریشانی کے عالم میں۔ ایک خوشی بھی تھی، دیکھیں کس کے ہاتھ میں یہ آتا ہے۔ آپ نے پوچھا، علی ابی طالب کہاں ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ان کی تو آنکھ دکھ رہی ہیں، ان کی آنکھیں دکھ رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کو اسے بلانے کے لیے بھیج دو۔ جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تھوک ان کی آنکھوں پر لگایا اور دعا فرمائی، تو وہ ایسے اچھے ہو گئے جیسے انہیں کوئی تکلیف پہنچی ہی نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا ان کے حوالے کیا۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا میں ان سے اس وقت تک لڑتا رہوں جب تک وہ ہماری طرح مسلمان نہ ہو جائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آرام سے جاؤ، جب ان کے مقام پر پہنچ جاؤ تو انہیں اسلام کی دعوت دو، اور ان پر اللہ کا جو فرض ہے وہ انہیں بتاؤ۔ اللہ کی قسم، اگر تیرے ذریعے سے اللہ ایک شخص کو بھی ہدایت دے دے تو وہ تیرے حق میں سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک روایت میں ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے کبھی کسی منصب یا عہدے کی آرزو پیدا نہیں ہوئی، لیکن اس رات میرے دل میں بھی یہ خواہش ہلچل مچا رہی تھی کہ کاش کہ صبح ہمارے نبی میرا نام پکاریں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوج لے کر قلعے پر حملہ آور ہوئے تو آپ کے مقابلے کے لیے یہودی سالار مرحب نکلا، اور میدان میں اتر کر 3 مصروں کا اس نے شعر پڑھا۔ پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جواب دیا، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرحب کے سر پر ایک ایسی کاری ضرب لگائی جس سے اس کا کام تمام ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر فتح فرمائی۔ اور مرحب کے بعد اس کا بھائی یاسر میدان میں اترا تو سیدنا زبیر نے اسے بھی ڈھیر کر دیا۔ اس پر یہودیوں کی ہمت ٹوٹ گئی اور قلعہ فتح ہو گیا۔ اس معرکہ خیبر میں 93 یہودی کام آئے اور 20 مجاہدین شہید ہوئے۔ یعنی ایسا نہیں کہ مسلمانوں کو شہادت نہیں ہوئی، مسلمان بھی شہید ہوئے۔ اس شکست کے بعد یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جان کی بخشش کی درخواست کی، کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے آپ نے اس شرط پر منظور کیا کہ یہود اپنی تمام جائیداد منقولہ یعنی ہتھیار، نقدی اور مویشی وغیرہ، اور غیر منقولہ یعنی زمین اور باغات وغیرہ سب کچھ مسلمانوں کے حوالے کر دیں گے، اور اگر انہوں نے جائیداد کو انہوں نے دینا چاہا تو یہ معاہدہ ختم ہو جائے گا، اور مسلمانوں کو حق حاصل ہوگا کہ انہیں قتل کر دیں یا انہیں جلا وطن کر دیں۔ اس معاہدے کی روح سے آپ نے یہود بنو نذیر اور ان کے مال و دولت کے متعلق دریافت فرمایا۔ جو وہ مدینہ سے لے کر نکلے تھے تو حی بن اخطب کی داماد کنانا بن ربی نے اس کے بتانے میں کوئی کمی بیشی کی، لیکن ایک دوسرے یہودی کی نشاندہی پر مطلوبہ مال جنگل میں مدفون مل گیا، دبا دیا تھا جنگل میں۔ اس عہد شکنی کی بنا پر کنانا بن ربی کو کیا کیا گیا کہ اس کو قتل کر دیا گیا، اور اس کے خاندان کی عورتیں اور بچے غلام بنا لیے گئے۔ حی بن اخطب کی بیٹی صفیہ اسیر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوئی تو آپ نے اس کی عزت کو ملحوظ خاطر رکھ کر دشمنوں پر اپنے اخلاق کا اثر ڈالنے کے لیے اسے آزاد کر دیا، اور دوسری مہربانی یہ فرمائی کہ اسے اپنے عقد میں لے لیا۔ تو یہود پر اس کا بہت اچھا اثر پڑا۔ یہ وہ باتیں تھیں جی جن کا بتانا فتح خیبر کے لیے بہت ضروری تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے سمجھنا، پڑھنا اور اس پر عمل کرنا آسان فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر اس کے بعد
کہ نہ اندھے پر کوئی تنگی ہے، نہ لنگڑے پر کوئی تنگی، اور نہ بیمار پر کوئی تنگی ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور جو منہ موڑے گا اسے وہ دردناک عذاب دے گا۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے راضی ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے، تو جو ان کے دلوں میں تھا وہ جان گیا، تو وہ ان پر سکینت نازل کر دی گئی، اور بدلے میں انہیں قریبی فتح عطا فرمائی اور بہت سے مال غنیمت بھی جنہیں وہ حاصل کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ بہت سے مال غنیمت کا وعدہ کیا ہے جسے تم حاصل کرو گے، چنانچہ اس نے جلدی یہ فتح دے دی، اور اس نے لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے، اور تاکہ مومنوں کے لیے یہ نشانی بن جائے اور اللہ تعالیٰ تمہیں سیدھی راہ پر چلا دے، اور کئی اور بھی جس پر ابھی تک تم قادر نہیں ہوئے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یقیناً ان کو گھیر رکھا ہے، اور ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اور اگر تم سے لڑتے وہ جنہوں نے کفر کیا تو وہ ضرور پیٹے پھیر جاتے، پھر کوئی حامی اور نہ کوئی مددگار نہ پاتے۔ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے جو پہلے ہی گزر چکا ہے، اور آپ اللہ تعالیٰ کے طریقے میں ہرگز کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے، اور وہی ہے جس نے مکہ کی وادی میں ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے۔ یعنی یہ بھی اس کے لیے یہ بھی فائدہ تھا کہ بہت سے مسلمان وہاں پر مکہ میں موجود تھے جنہوں نے ابھی اپنا اس دین اسلام ظاہر نہیں کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا اس کے بعد کہ وہ تمہیں ان پر فتح عطا کر چکا تھا، اور ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے جو تم کرتے ہو۔ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تمہیں مسجد حرام سے روک دیا، اور قربانی کی جانوروں کو جو اس سے روکے گئے تھے کہ وہ اپنی قربان گاہ پر پہنچے، یعنی کہ وہ عمرے کے لیے جا رہے تھے تو روک دیا گیا تھا۔ اور اگر کچھ مومن مرد اور کچھ مومن عورتیں مکہ میں موجود نہ ہوتے جنہیں تم نہیں جانتے، یہ کہ تم بے خبری میں ہی انہیں کچل ڈالو گے، اگر تم ان سے جنگ کرتے تو یقیناً وہ قتل کر دیے جاتے، تو ان کی وجہ سے لا علمی میں تمہیں تکلیف پہنچتی، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں جس کو چاہے داخل کر لے۔ اور اگر وہ الگ الگ ہوتے تو ان میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ہم ان کو لازماً دردناک عذاب دیتے۔ جب ان کافروں نے اپنے دلوں میں ضد رکھ لی، اور وہ بھی جاہلیت کی ضد، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر اور ایمان والوں پر سکینت نازل کی، اور انہیں تقوی کی بات کا پابند رکھا، اور وہ ان کے زیادہ حقدار اور اس کے زیادہ اہل تھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ بلا شبہ یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے رسول کا خواب حق کے ساتھ سچا کر دکھایا، اللہ نے سچ کر دکھایا۔ انشاءاللہ تم ضرور مسجد حرام میں سر منڈواتے ہوئے، بال ترشواتے ہوئے امن کی حالت میں داخل ہوگے، تمہیں کوئی خوف نہ ہوگا، تو اس نے جانا جو تم نے نہیں جانا، چنانچہ اس نے پہلے تمہیں قریبی فتح عطا کر دی۔ وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اس کو ہر ترین پر غالب کر دے، اور اس پر اللہ تعالیٰ ہی گواہ کافی ہے۔ محمد اللہ کا رسول ہے، اور جو لوگ اس کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت آپس میں نہایت رحم دل ہیں، یعنی کہ کفار پر سخت ہے، مسلمان آپس میں ایک دوسرے پر اچھے ہیں۔ آپ انہیں اس حال میں دیکھو گے کہ وہ رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے اللہ کے فضل اور رضا کو ڈھونڈتے ہیں، سجدوں کے اثرات سے ان کے چہروں میں ان کی شناخت ہے۔ ان کی یہ مثال تورات میں ہے، اور انجیل میں بھی ان کی مثال ایک کھیتی جیسی ہے جس نے اپنی کونپل نکالی، پھر اس کو مضبوط کیا، پھر وہ موٹی ہو گئی، پھر اپنے تنے پر سیدھی کھڑی ہو گئی، کسانوں کو وہ خوش کرتی ہے تاکہ ان کی وجہ سے کافروں کو غصہ دلائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور ان میں سے جنہوں نے نیک عمل کیے مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ کیا ہے۔ سبحان اللہ۔